प्यारे दोस्तों, तसव्वुर करो मक्का की तपती हुई रेत जहाँ सूरज की किरणें ज़मीन को जला रही हैं। वो अकेला साया जो चल रहा है वो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका पेट भूख से खाली था मगर दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ था। आंखों में उम्मत की फिक्र थी जो हर लम्हा उन्हें बेचैन किए हुए थी। आओ ये कहानी मेरे लहजे में सुनो ताकि आसमान और ज़मीन दोनों गवाह बन जाएं। ये कहानी है सब्र की, मेहनत और सबसे बढ़कर रहमत की। जो हमारे नबी की शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू है। वो सड़कों पर चल रहे थे, उनके कदम रेत पर पड़ रहे थे, पेट कई दिन से खाली थे मगर कभी शिकायत न की। अचानक उनकी नज़र एक पुरानी मट्टी लगी तहरीर पर पड़ी। उस पर लिखा था, यहूदी के खजूर के बाग में पानी दो। बदले में वो सोचने लगे, ऐ अल्लाह, ये तेरे तरफ से मौका है। मैं मेहनत करूं, अपने हाथों से रोज़ी कमाऊंगा क्योंकि तूने फरमाया है कि इंसान को मेहनत की दावत दी जाए। ये सोचकर वो उस यहूदी के घर की तरफ चल पड़े जो पहाड़ी इलाके में वाक़ई था। रास्ते में कहीं छोटे छोटे पत्थर कदमों में चुभ रहे थे मगर वो कदम ताइफ की वादियों में खून के छींटे भी झील चुके थे। ये रास्ता कैसा था? बाग खजूरों से भरा हुआ था मगर मालिक की आंखों में लालच की चमक थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ए इस बाग के मालिक, मैं तेरे बाग में काम करना चाहता हूँ, पानी दूंगा, मेहनत करूँगा, बदले में क्या तू मुझे देगा? यहूदी ने एक निगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट फैल गई। वो हंसा गोया किसी मजाक पर। ऐ शख्स, ये बाग कोई खेल का मैदान नहीं, बता कौन सा काम करेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पुरसुकून लहजा रखा जो उनकी शख्सियत का हिस्सा था। सुना है कि पानी देने की मजदूरी पर खजूरें मिलती हैं, मैं वही काम करूँगा, अल्लाह मुझे ताकत देगा। यहूदी की आंखों में शैतानी चमक आई। उसने एक पुरानी और कमज़ोर सी बाल्टी में सुराख करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमा दी और कहा, जा वो दूर कुआं है, पानी निकालो, अगर हिम्मत है तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा, बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में उतारा मगर जब वो रस्सी खींचने लगे तो रस्सी चटक कर टूट गई और बाल्टी कुएं की तारीख गहराई में जा गिरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई मगर दूर से यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अल्लाह के नबी जिनके चेहरे पर नूर था, जिनकी तरफ मक्खियाँ भी उतर नहीं सकती, उन पर एक जालिम का हाथ। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का पहाड़ बनकर बिल्कुल उसी नरमी से जैसे कोई बाप अपने बच्चे को समझा रहा हो पूछा, ए यहूदी, जिस हाथ से तूने मुझे मारा है क्या उसे दर्द हुआ? क्या तेरे दिल में कोई हसरत ना उतरी? यहूदी हैरान रह गया, उसकी हंसी रुक गई। वो चीखा, दर्द हरगिज़ नहीं, तूने मेरी बाल्टी कुएं में गिरा दी इसलिए मारा, अब जा यहाँ से निकल। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, ठीक है ए यहूदी, मैं तेरी बाल्टी निकाल दूंगा। यहूदी फिर हंसने लगा, उसकी हंसी तंज से भर गई। तुम इस कुएं से बाल्टी निकाल लोगे? देख लो, उसमें न सीढ़ी है न कोई सहारा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर कुदरत के फैसले इंसान के गुरूर की नज़र कब होते हैं? ए जिब्राइल, मेरा हबीब मुश्किल में है, जा कुएं का पानी ऊपर भर दे और बाल्टी मेरे महबूब के हाथों में पहुंचा दे। मेरा हबीब खाली हाथ लौट कर ना जाए। अल्लाह की तरफ से हुक्म की झाड़ सी ज़मीन की रगों में दौड़ गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर आ गए। कुएं का पानी जैसे दरिया बनकर ऊपर आया और वो बाल्टी जो गहराई में गिर चुकी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में आ गई। यहूदी दूर से ये सब देख रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गईं, गोया किसी भूत को देख लिया हो। मगर उसकी निगाह में सख्त तंज नहीं था, सिर्फ रहमत का अक्स। वो बाल्टी लेकर बाग की तरफ बढ़ा और हर दरख्त को पानी देने लगा।
جیسے کوئی رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ جب کام ختم ہوا تو یہودی نے کھجوریں توڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں لے کر اپنے پیارے نوازوں کی تلاش میں نکلے۔ حسن اور حسین، وہ دو ننھے پھول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی دھڑکن تھے، وہ چل رہے تھے جب کچھ چرواہوں کا قافلہ دکھائی دیا۔ اونٹ اور بکریاں چرواہوں کے ساتھ تھی، مگر ان کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ نبی نے چرواہوں سے پوچھا، اے چرواہو، کیا تم نے میرے حسن و حسین کو دیکھا ہے؟ ان کے چہروں پر خوف و حیرت تھی۔ ایک چرواہا لرزتی آواز میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، ہم نے دو ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو اسی راستے سے گزرے اور پہاڑ کی طرف جا کر سو گئے، مگر اللہ کے رسول، ایک عجیب بات ہے، وہ ہمارے اونٹ اور بکریاں انہیں دیکھ کر رونے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر رونے لگے۔ جب تک وہ بچے پہاڑ میں رہے، ہمارے جانوروں نے نہ گھاس چبائی نہ پانی پیا۔ ہم سمجھ نہ سکے یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں لے جائیں، ورنہ ہمارے جانور بھوک سے مر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کے دل میں وہ درد اٹھا جو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ فرمایا، اے چرواہو، تم لوگوں نے بچوں کو دیکھ کر صدمہ کھایا، دنیا بھی ان کے پیٹ میں کچھ نہ جائے، یہ جانور بھی ایک لقمہ نہ کھائیں گے۔ یہ سن کر چرواہوں کے چہروں پر سکون آیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ پہاڑ کی طرف بڑھے جہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ وہاں ریت کو تکیہ بنا کر حسن و حسین سوئے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، مگر معصومیت کی چمک ابھی باقی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ ان کے پاس بیٹھے اور سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ لگا، دونوں بچے روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گئے، جیسے دریائے دل بحر میں مل گیا ہو۔ نانا جان، ہمارے گھر میں کھانا نہیں، چولہے میں آگ نہیں جلتی، اور آپ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے، مگر جب آپ آئے تو ہمیں دیکھ کر ہماری بھوک مٹ جاتی۔ اللہ نے مجھے کھجوریں دیں جو میں نے تمہارے لیے لی ہیں۔ مگر حسن و حسین نے فوراً انکار کر دیا، جیسے دو ننھے شیر اپنی جگہ پر جم گئے۔ نانا جان، ہم گھر نہیں جائیں گے، آپ کی بیٹی ہمارے لیے کھانا نہیں بناتی۔ جب ہم کھانا مانگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سمجھایا، انہیں گلے لگایا اور محبت سے منایا۔ آخر کار دونوں راضی ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر لوٹ گئے۔ گھر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ یہ کھجوریں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، دو تم کھاؤ، دو حسن کے اور دو حسین کے لیے، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی بھوک مٹا دیں گی۔ حضرت فاطمہ نے کھجوریں ہاتھ میں لیں، مگر نظر اپنے ابو کے چہرے کی طرف گئی۔ وہ ابو جان، آپ کے گال پر انگلیوں کے نشانات کیوں ہیں؟ کس بدبخت نے آپ کے چہرے مبارک پر ہاتھ اٹھائے؟ بتائیے مجھے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ ظالم کو ناپید کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ، پہلے کھا لو، یہ سوال ابھی مت پوچھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مگر فاطمہ کا غم کم نہ ہوا اور وہ رونے لگی، اس کی آواز میں درد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی، مگر اس کے دل میں وہ سوال گھوم رہا تھا۔ ادھر وہ یہودی اپنے گھر میں تھا، اس نے بے فکری سے، جیسے کوئی معمولی بات ہو، کہا، مجھے کیا معلوم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دیا، اس میں کیا بڑی بات ہوگی۔ اس کی بیوی کا چہرہ رنگ بدل گیا، وہ خوف اور غصے سے کانپ اٹھی۔ اس نے چیخ کر کہا، اے نادان، جسے تم نے مارا ہے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا، یہ گناہ میں برداشت نہیں کروں گی، تمہارا یہ ہاتھ کبھی سلامت نہ رہے۔ فوراً جاؤ ان سے معافی مانگو، ورنہ یہ ہاتھ اب
میرے کسی کام کا نہیں۔ اس نے کہا، میں یہ فیصلہ کسی حکیم یا بادشاہ کے پاس نہیں لے جاؤں گا، بلکہ میں خود کروں گا۔ بیوی نے لرزتے ہوئے چاقو اٹھایا اور اس نے اپنا ہاتھ خود کاٹ لیا۔ وہ کٹا ہوا ہاتھ اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے دل میں پچھتاوا بھر گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اللہ کے نبی پر ہاتھ اٹھایا، شاید یہی میری سزا ہے۔ جب وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا تو ہاتھ کٹا ہوا اور خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے غلطی کی، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اس کا فیصلہ میں نے کسی انسان کو نہیں دیا، خود ہی کر لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، کیونکہ جس نبی کے جسم پر ظلم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے یہودی، تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا؟ میں تو تجھے پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ سب کو معاف کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہودی کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کپ کپاتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسے انسان اس دنیا میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، دیکھ میرا پیارا دوست کیا کرنا چاہتا ہے، جا اور کہہ دے کہ اگر نبی نے اسے معاف کر دیا۔ تو جبرائیل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا سلام آپ پر ہو، کیا آپ نے اس یہودی کو معاف کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں غضب والا نبی نہیں، میں رحمت والا نبی ہوں، بدلہ لینے والا نہیں، معاف کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لباس اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر رکھا اور سبحان اللہ، ہاتھ پہلے جیسا ہو گیا، نہ کوئی نشان رہا نہ درد۔ یہودی بے قرار رو پڑا، گویا اس کا بوجھ اتر گیا۔ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہاتھ کو آپ نے اپنی تھوک سے جوڑا، اس ہاتھ کو پکڑ کر مجھے کلمہ سکھا دے، مجھے مسلمان بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ یہودی اللہ کا بندہ بن گیا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر اسلام کے مضبوط ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بے چین تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ایک کونے میں تھوڑا سا آٹا رکھا ہوا تھا جو شاید کئی دن کا رزق تھا، اور دوسرے کونے میں جانور کی کھال سے بنا ہوا پانی کا مشک لٹک رہا تھا۔ نہ کوئی آرائش نہ کوئی آسائش۔ حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رو پڑے اور دل میں سوال اٹھا، یہ کیسی تفریق ہے، بادشاہوں کے پاس ایشو آرام مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا تو ایک پل کی چیز ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ امتحان دیا ہے اور ہم اسے پاس کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں، مگر اب غم کی بجائے عقیدت تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ حقیقی دولت دنیا میں نہیں، آخرت میں ہے۔ اس دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیا سبق سیکھا اور دل میں ٹھان لیا کہ دنیا کی عیش کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک نظر نہ آئے۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھوں میں غصہ اور فکر۔ وہ کچھ یہودیوں کے پاس پہنچے اور غصے سے بولے، اے چھپکلیوں کے بچوں، پیارے نبی کہاں ہیں؟ بولو، ہمیں قسم ہے اللہ کی، ہمیں بتاؤ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا عمر، آگے چلیں، شاید کوئی اور ملے۔ دونوں آگے بڑھے اور تھوڑی دور جا کے پہاڑ کے پاس ان سے چند چرواہے ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے چرواہو، کیا تم نے اس راستے سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک چرواہا بولا، 3 دن سے ایک شخص اس پہاڑ کی غار میں سجدے میں گرا ہوا روتا جا رہا ہے، 3 دن گزر گئے، اس کی سسکیوں سے پہاڑ ہل رہے ہیں۔
ان کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جسے دیکھ کر جانور بھی کھانا چھوڑ دیں، وہ ہمارا نبی ہو سکتا ہے۔ دونوں غار کی طرف بڑھنے لگے۔ جب غار کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کی سسکیاں پہاڑوں کو ہلا رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دن سے ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے، آپ ہمارے لیے رو رہے ہیں، اٹھیے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے اتنے رو رہے ہیں تو اب سر اٹھا لیجئے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر، مجھے لگتا ہے جب تک فاطمہ نہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نہیں نکلیں گے، چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ پھر حسن حسین کو ساتھ لے کر حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مل کر غار کی طرف گئے۔ غار کے دروازے پر حضرت فاطمہ آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں پکاریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو جان، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ 3 دن سے آپ نے ہم سب کو چھوڑ کر اس گہری پہاڑ کی غار میں اکیلے رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو ہم پر کوئی ترس نہیں آیا؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر کہیں آپ کا پتہ نہ ملا۔ آپ ہمیں کیسے بھول گئے ہیں؟ آپ اپنے پیارے ابا جان، اٹھیے، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے ایک بار پھر پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب باہر آ جائیے، دیکھیے آپ کا گھر۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کے لیے اپنے پیارے بچوں، آپ کے نواسوں حسن حسین کو بھی قربان کر دوں گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا، جبرائیل، تو ابھی میرے دوست کی تمام امت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے چکا ہے۔ جبرائیل فوراً اس پہاڑ کی غار میں آئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ آپ کی ساری امت کی ذمہ داری میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقعے میں رحمت، صبر، ایمان اور انسانیت کا نیا پیغام چھپا ہوا ہے۔